नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 125 का तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 125 के तर्जुमा से। और याद करो जब हमने इस घर को करार दे दिया लोगों के लिए इज्तिमा की जगह और उसे अमन का घर करार दे दिया, और हमने हुक्म दिया कि मुकाम इब्राहीम को अपनी नमाज पढ़ने की जगह बना लो, और हमने हुक्म किया था इब्राहीम और इस्माइल को कि तुम दोनों मेरे इस घर को पाक रखो, तवाफ़ करने वालों, इत्तिकाफ़ करने वालों और रुकू और सजूद करने वालों के लिए। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 125 की तफसीर देखेंगे। और याद करो जब हमने इस घर को करार दे दिया लोगों के लिए इज्तिमा और ज़ियारत की जगह और उसे अमन का घर करार दे दिया, और हमने हुक्म दिया मुकाम इब्राहीम को अपनी नमाज पढ़ने की जगह बना लो। इस आयत में अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की फ़जीलत बयान करते हुए फ़रमाया है कि बैतुल हराम को लोगों के लिए लौटने की जगह बना दिया, यानी वहाँ बार बार जाने के बावजूद भी जाने वालों का दिल नहीं भरता और वो फिर से वहाँ जाना चाहते हैं। और अल्लाह ताला ने इस हुर्मत वाले घर को अमन की जगह करार दे दिया, यानी ये अमन की जगह है और जहाँ पे किसी दुश्मन का कोई खौफ नहीं, वहाँ जंगली जानवर, नबातात, जमादात भी अमन से रहते हैं। इस्लाम से पहले भी ये घर हुर्मत वाला था। इस्लाम आने के बाद इसकी हुर्मत, इसके शर्फ, इसकी बुलंदी में इजाफ़ा हुआ। बैतुल्लाह में असला भी नहीं लाया जाता। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए हमारे रब, यकीनन मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के पास इस वादी में आबाद किया है जो खेती वाली नहीं है। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें सो कुछ लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दें और आप इन्हें फलों का रिस्क दें ताकि वो शुक्र अदा करें। ये सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 37 का तर्जुमा है। और ये दुआ कबूल हुई। जब तक बैतुल्लाह बाकी रहेगा इसका असर भी बाकी रहेगा। रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनकबूत आयत नंबर 67 में फ़रमाया, और क्या उन्होंने नहीं देखा यकीनन हमने हरम को पुरअमन बनाया, हालांकि लोग इनके इर्द गिर्द से उचक लिए जाते हैं, तो क्या वो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री करते हैं। सूरह कसस आयत नंबर 57 का तर्जुमा है। और क्या हमने इन्हें पुरअमन हरम में जगह नहीं दी जिसकी तरफ हमारी जनाब से रिज़्क़ के तौर पर हर किस्म के फल खींच कर लाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। सही बुखारी हवाला नंबर 1587 है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर फ़रमाया था, अल्लाह ताला ने इस शहर मक्का को हुर्मत वाला बनाया है, यानी इज़्ज़त दी है, बस इसके दरख्तों के कांटे तक भी नहीं काटे जा सकते, यहाँ के शिकार भी नहीं हुनकाए जा सकते। इसके अलावा जो ऐलान करके मालिक तक पहुँचाने का इरादा रखते हों, कोई शख्स यहाँ की गिरी पड़ी चीज़ भी नहीं उठा सकता है। अब हम आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और हमने हुक्म दिया कि मुकाम इब्राहीम को अपनी नमाज पढ़ने की जगह बना लो। मुकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया गया है यहाँ। इससे मुराद है कि मुकाम इब्राहीम को नमाज की जगह करार दे दें। मुकाम इब्राहीम से मुराद वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के घर की तामीर की थी। इस पत्थर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात। इस पत्थर को एक शीशे और पीतल के जंगले में महफूज कर दिया गया है। इस मुकाम पर तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद 2 रकत पढ़ना सुन्नत है। जाए नमाज बनाने से मुराद तवाफ़ की 2 रकात हैं जो मुकाम इब्राहीम के पीछे पढ़ना मुस्तहब है। जामिया तिर्मिज़ी हवाला नंबर 2959 है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम मुकाम इब्राहीम के पीछे नमाज पढ़ते तो क्या ही बेहतर होता। जिस पर ये आयत नाजिल हुई।
اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کو بتوں کی گندگی سے، بیہودہ باتوں سے، جھوٹ سے اور ہر طرح کی حسی اور معنوی گندگی سے طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اصل پاکیزگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو، اس کو شرک، کفر، معاصی اور رجس و گندگی سے پاک رکھیں۔ اس آیت میں مساجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے۔ ابو داؤد حوالہ نمبر 455 ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر اور محلہ میں مسجدیں بنانے، انہیں پاک صاف رکھنے اور خوشبو سے بسانے کا حکم دیا تھا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 126 کے ترجمہ سے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی اسماعیل علیہ السلام کو پھلوں کا رزق عطا کر، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا، پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی اسماعیل علیہ السلام کو پھلوں کا رزق عطا کر، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے امن کی جگہ بنا دیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مکہ کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیا، اور اس کے باشندوں یعنی یہاں آباد ہونے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کیا گیا۔ پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی امامت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا تھا کہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، اس لیے یہاں حضرت ابراہیم نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے کی جو کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ اور تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے تو اس کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا، پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے کفر کیا تو اس کو بھی میں دنیاوی فائدہ تو دوں گا، لیکن پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا اور بے بس کر دوں گا۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے کہ ہم اکثر اوقات لوگوں کی ظاہری حیثیت دیکھ کر، ظاہری نعمتیں دیکھ کر یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک رزق ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور اپنے فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں۔ ہمیشہ کی نعمت اور ہمیشہ کا صلہ تو جنت ہے، جو کہ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو، اپنے فرما بردار بندوں کو دے گا، اور کافروں کو اس سے محروم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا انتہائی حقیر ہے۔ صحیح مسلم حوالہ نمبر 7418 ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ کی طرف داخل ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں طرف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا، اسے مرا ہوا دیکھا۔ اس کا کان ایک طرف سے چیر بھی دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا۔ ہم اسے لے کر کیا کریں گے کیونکہ یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ کی قسم، اگر یہ بھیڑ کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے، حالانکہ اب تو یہ مردار ہے، اسے کون لے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ ترمذی حوالہ نمبر 2320 ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن آخرت صرف اور صرف اللہ کے فرما بردار بندوں کی ہوگی۔ دنیا میں کافر جتنی بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں، لیکن آخرکار انہیں بدترین جگہ پر لوٹ کر جانا ہے، یعنی جہنم میں جانا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 127 کے ترجمہ سے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بہت آزمایا۔ اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا موقع دیا۔ امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم میری مدد کرو گے؟ کہا، ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں۔ جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اونچی کر لی تو اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے۔ جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر مقام ابراہیم لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا لا کر دیتے رہے۔ دونوں بیت اللہ کے گرد گھوم گھوم کر جوڑتے رہے اور کہتے رہے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما۔ اس دعا میں رب کا یقین ہے، عاجزی ہے، اخلاص ہے، خشوع و خضوع ہے۔ اتنے خلوص، اتنی عاجزی، اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ بھی دل میں ڈر ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس عمل کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اللہ سے کہا جا رہا ہے، ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول کر لے۔ اب ہم آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً تو سب کچھ جاننے والا، سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں سننے سے سمیع ہونے کا اور قبول کرنے سے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 128 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 128 کے ترجمہ سے۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مطیع فرمان بنائے رکھ اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائی ہو جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا دے اور ہم پر اپنی توجہ فرما۔ یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 128 کی تفسیر دیکھیں گے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا اطاعت گزار بنا لے، تاکہ ہم خلوص کے ساتھ صرف تیری عبادت کریں اور تیری عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس ایمان کی دولت سے محروم نہ رکھے۔
یعنی یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ انسان کو جو بھی بہتری بھلائی حاصل ہوتی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ بھلائی، یہ نعمت، یہ بہتری میرے آنے والی نسلوں کو بھی حاصل ہو، اور بے شک ایمان سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا دے، یعنی ہمیں عبادت کے طریقے سکھا اور ہمیں ارادے مشاہدے کے ذریعے ہمارا طریقہ عبادت سکھا، ان کی دعا کا حاصل علم نافع اور عمل صالح کی توفیق مانگنا ہے، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول کرنے سے اپنے التواب اور رحیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ یقیناً وہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور ان کی غلطیوں کے باوجود ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کے ترجمہ سے۔ اور اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کی تفسیر دیکھیں گے۔ اس آیت میں یہ دعا فرمائی گئی ہے کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں سے ہی ایک رسول بھیج، یعنی اے ہمارے رب ہماری اولاد میں رسول مبعوث فرما تاکہ وہ درجات کی بلندی کا سبب بنے، سب اس کی فرما برداری کریں اور وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، یعنی وہ حفظ کرنے اور کروانے کے لیے تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی معنی سمجھاتے ہوئے کتاب کی حکمت سمجھائیں۔ کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور حدیث ہیں، اور ان کو پاک کرے، یعنی اعمال صالح کے ذریعے ان کی تربیت کرے اور برے اعمال سے بچائے، کیونکہ برے اعمال کے ساتھ انسان پاک نہیں رہ سکتا۔ اب ہم آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی غلبہ اور حکمت رکھنے والے ہیں اور اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اور اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ مسند احمد حوالہ نمبر 22324 ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسے پوری ہوئی کہ ان کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے وجود سے روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔